A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Surah Yunus, ayat number 57 and 58. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई है। ये वो चीज है जो दिलों के अमराज की शफा है। जो इसे कबूल कर ले, इनके लिए रहनुमाई और रहमत है। ए नबी कहो, ये अल्लाह का फजल और इसकी मेहरबानी है कि ये चीज उसने भेजी। इस पर तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए। ये उन सब चीजों से बेहतर है जिन्हें लोग समेट रहे हैं। तो ये दोनों आयात 57 एंड 58 कुरान की अजमत के एतबार से बहुत मुफीद आयात हैं। कि पहला स्टेप क्या है कि अगर किसी को हमने हदायत की तरफ लाना है कि उसको नरमी से नसीहत की जाए। नरमी से नसीहत की जाएगी तो दिलों में नरमी पैदा होगी। और जब दिल नरम होंगे, जैसे जमीन नरम होती है तो उसके अंदर पानी अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो जाता है। इसी तरह अगर दिल नरम होंगे तो उनके अंदर नसीहत अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब होगी। फिर वो उस रहनुमाई को कबूल करेगा, और जब वो रहनुमाई को कबूल कर लेगा तो उसके ऊपर अल्लाह ताला की रहमत आएगी। तो ये कुरान के बारे में बात हो रही है, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये हर उस चीज से बेहतर है जिसे लोग समेटते हैं, ये कुरान। और हम क्या क्या समेटते हैं ये हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है, और हमें ये भी पता है कि हम कुरान को कितनी अहमियत देते हैं, लेकिन हमारा रब कुछ और कह रहा है। ए नबी, इनसे कहो, कभी तुम लोगों ने कभी ये भी सोचा है कि जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारा है, इसमें से तुमने खुद ही किसी को हराम और किसी को हलाल ठहरा लिया, यानी अपनी बनाई हुई शरीयत तुम लेकर आ गए हो। इनसे पूछो, अल्लाह ने तुमको इसकी इजाजत दी थी या तुम अल्लाह पर झूठ गढ़ रहे हो? जो लोग अल्लाह पर ये झूठा इफ्तरा बांधते हैं, इनका क्या गुमान है कि क़यामत के रोज इनसे क्या मामला होगा? अल्लाह तो लोगों पर मेहरबानी की नजर रखता है, मगर अक्सर इंसान ऐसे नहीं जो कि शुक्र करते हो। तो ये जो अल्लाह ताला के ऊपर झूठ गढ़ना है ना, इसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि कोई शख्स ये कहे कि ये हराम हलाल के इख्तियारात अल्लाह ताला ने बंदों को दे दी हैं। दूसरी, कुछ लोग ये कहें कि ये कानून और शरीयत मुकर्रर करना अल्लाह का काम नहीं है, ये तो है ही बंदों का काम। और तीसरी ये कि वो हलाल और हराम के खुद साख्ता नजरिए बनाए और फिर उसको अल्लाह ताला की तरफ मंसूब कर दे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जिस हाल में भी होते हो और कुरान में जो कुछ सुनाते हो, लोगों तुम भी जो कुछ करते हो, तुम उस सब के दौरान में हम तुमको देखते रहते हैं। यानी जो भी तुम काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, कोई खैर कमा रहे हो, कोई शर कमा रहे हो, नमाज में पढ़े हो, कुरान पढ़ रहे हो, अल्लाह ताला हमें देख रहा है। हमारी वीडियो बन रही है हर टाइम पे, और जब वीडियो बनती है तो हम कितने कॉन्शियस हो जाते हैं। वैसे हमारी वीडियो बन रही हो तो हम बड़े कॉन्शियस होते हैं कि हमारी शक्ल भी अच्छी नजर आ रही हो, हमारे कपड़े भी सही हो। तो ये वाली वीडियो जो हर टाइम पे बन रही है और हर चीज रिकॉर्ड हो रही है दाएं बाएं, इसके बारे में भी हमें सोचना है कि यही वीडियो हमें दिखाई जाएगी आखिर में। तो वैसे तो जो वीडियो होती है जो हम अपनी मर्जी से बनवाते हैं, उसमें तो हम बड़ा खूबसूरत नजर आना चाहते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हुए नजर आना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा हाई लेवल पे देखना चाहते हैं। तो उस वीडियो में हम अपने आप को कैसा देखना चाहेंगे? कोई जरा बराबर चीज आसमान और जमीन में ऐसी नहीं, ना छोटी ना बड़ी, जो तेरे रब की नजर से पोशीदा हो, एक साफ दफ्तर में दर्ज ना हो। यानी जो अल्लाह ताला का जो इल्म कदीम है उसकी बात हो रही है। सुनो, जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो ईमान लाए, जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। दुनिया और आखिरत दोनों जिंदगियों में उनके लिए बशारत ही बशारत है। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती, ये बड़ी कामयाबी है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बातें ये लोग तुम पर बनाते हैं वो आपको रंजीदा ना करें। इज्जत सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में है, वो सब कुछ सुनता और जानता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में तसल्ली दी जा रही है कि ऑल्दो के हालात सख्त हैं, कि आपका मजाक भी उड़ाते हैं, ये इंसल्ट भी करते हैं आपको, लेकिन इज्जत अल्लाह के इख्तियार में, इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। तो वो आपको इज्जत जरूर देगा आखिर में। और दुनिया में भी अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह का वो मकाम महमूद की भी बशारत यहाँ पे दे दी, और जो खैर कसीर अल्लाह ताला ने हमारे नबी को अता की है, वो किसी से ढकी छुपी छुपी बात नहीं है। अब ये देखिए, ऊपर अल्लाह ताला ने कहा है कि जो अल्लाह के दोस्त हैं, तो अल्लाह के दोस्त कौन होते हैं? जो ईमान लाए और तकवा का रवैया अख्तियार किया, इनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। ये जो बात आती है ना, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये बात पहले भी गुजर चुकी है कि वो लोग जो वही की पैरवी करेंगे उनके लिए खौफ और रंज का मौका नहीं होगा। तो वही की पैरवी करने वाले लोग कौन है? ईमान लाने वाले। और वो बच बच के अपनी जिंदगियां गुजारते हैं, केयरफुल होकर अपनी जिंदगियां गुजारते हैं, ऐसे ही लोग अल्लाह के दोस्त हैं। अला इन्ना लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, आगाह रहो, आसमानों के बसने वाले हों या जमीन के, सब अल्लाह के ममलूक हैं, यानी मखलूक हैं।
اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیروکار ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی اور اس میں سکون تلاش کرو اور دن کو روشن بنایا، ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ تو یہ بار بار یہ نشانیاں بھی بتائی جا رہی ہیں کہ اب دن اور رات کی نشانی میں تو یہ ہے کہ فوراً سے یہ سچویشن بدل جاتی ہے، دن آتا ہے سچویشن بدل جاتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے، رات آتے ہیں تو سچویشن بھی بدل جاتی ہے، انسانوں کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ تو اسی کے اوپر بھی دن اور رات کے اوپر غور کرنے کی بہت زیادہ بات آتی ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی، لوگوں نے کہہ دیا، آیت نمبر 67 ہے یہ، لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ۔ کون کون سے لوگوں نے یہ بات کہی تھی؟ ایک تو یہود نے کہی تھی کہ حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ایک بات کہی تھی نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو یہ جو ہے نا ان کے باطل عقائد کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے، تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر کیا دلیل ہے؟ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے۔ یعنی انسان کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے تاکہ اس کا نام باقی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ تو ساری دنیا اور ساری کائنات کا مالک ہے، بھلا اس کو اولاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اے نبی کہہ دو، جو لوگ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھنے کی جو 3 چیزیں تھیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں پیچھے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے کرنے، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے میں جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب یہاں سے نا وہ انباء و رسل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، آیت نمبر 71۔ ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی دعوت دی ہے، لوگوں کے اندر تبلیغ کی ہے، لیکن بہت ہی کم لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے، تو ان کے وجود کو اس بستی میں برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا بھروسہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو۔ اب ان کو ایک چیلنج دے رہے ہیں، یعنی مشورہ کر لو آپس میں، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خود مسلم بن کر رہوں۔ یعنی ساری ایک دعوت کا خلاصہ پیش کر دیا حضرت نوح علیہ السلام نے، اور اب آخری درجے میں قوم کو چیلنج دے رہے ہیں کہ جو میرے خلاف تم لوگوں نے کوئی اسکیم بنانی ہے، کوئی پلاننگ کرنی ہے، کر لو، اور اس پلاننگ کے سارے پہلو اپنے سامنے رکھو، غور و فکر کرو، کوئی پوائنٹ مس نہ ہو جائے، کوئی ایسی تدبیر تمہاری ایسی نہ رہ جائے کہ تم بعد میں کہو او یہ تو ہم نے اس میں ایڈ کرنی تھی، ہم رہ گئے ہیں۔ اور جو بھی تم تدبیر کرو میرے خلاف، مجھے مت بتانا اس کے بارے میں، لیکن پھر بھی تم دیکھنا کہ میں اپنی جگہ سے نہیں ہلوں گا، میں اپنی جگہ پر ہی رہوں گا، کیونکہ میں خود مسلم ہوں اور میں مسلم ہی رہوں گا۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا۔ کیسے جانشین بنایا؟ کیونکہ ساری آبادی تو ختم ہو گئی تھی، صرف اہل ایمان ان کے ساتھ تھے، اور ان کے 3 بیٹے حام، یام اور یافز، یہ مختلف علاقوں میں پھر آباد ہوئے اور انہی سے مختلف قومیں جو ہیں وہ آگے سے نکلی ہیں، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس دیکھ لو جنہیں متنبع کیا گیا تھا ان کا کیا انجام ہوا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، وہ جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ انباء اور رسل ہیں اور تذکیر بھی علی اللہ کی بات بھی کی گئی ہے پہلے۔ اب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہاں پہ قصہ مختصر ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ مفصل طور پر آئے گا، لیکن سورۃ ہود میں یہ کنڈیشن ریورس میں ہوگی۔ پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اسی طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔
پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے بڑائی کا گھمنڈ کیا۔ کیا گھمنڈ تھا؟ کہ ہم سب سے بہتر ہیں، ہمیں رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی انسان کے پاس جب بہت زیادہ نعمتیں آ جاتی ہیں، مال آ جاتا ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے رب کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءہم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون، آیت نمبر 77۔ موسیٰ نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ جادو اپنا وقتی طور پر اثر دکھا دے، وہ بھی اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا، لیکن جادو کی کیونکہ بنیاد باطل ہے، وہ زیادہ دیر نہیں ٹک سکتی۔ جیسے ہم نے پیچھے مثال پڑھی تھی کہ وہ عمارت جس کی بنیاد میں کچھ بھی نہ ہونا وہ گر جاتی ہے۔ پھر انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ یعنی یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ باپ دادا کی پیروی کا، یہ تب سے چلتا آ رہا ہے، یہ آج کا کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ اور زمین میں بڑائی تو تم دونوں کی قائم ہو جائے، یعنی ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے، تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے عنصر پھینکے تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اب یہ ہے کہ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو معجزہ دکھایا تھا، اور معجزے کے مقابلے میں فرعون جادو لے کر آیا، تو جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے۔ جادو جو ہے وہ شہرت کے لیے کیا جاتا ہے، مال کمانے کے لیے کیا جاتا ہے، جادوگر جو ہوتا ہے وہ فیم حاصل کرنے کے لیے اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی۔ لیکن معجزہ جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے نبی کے پاس؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور زندگی کا مقصد لوگوں کو بتائے، زندگی کا مقصد واضح کرے۔ اور جادوگروں کا کردار اور نبی کے کردار میں بھی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے جادوگر، جیسے ہی ہم نے پہلے پیچھے پڑھا کہ جب وہ فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا ہمیں کچھ ملے گا اگر ہم کامیاب ہو گئے۔ تو انبیاء جو ہیں وہ تو کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، کسی مال کا مطالبہ نہیں کرتے۔ آیت نمبر 83، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم۔ پھر دیکھو موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربرآوردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں تھے۔ یعنی غلبہ تو تھا، بہت پاورفل بادشاہ تھا۔ یہ جو بادشاہ تھا اس کا نام جو ہے فرعون، کیونکہ ان کا نام نہیں ہوتا، ٹائٹل ہوتا ہے، یہ رامسس II تھا، اور 1303 قبل مسیح میں یہ اس وقت اس کا رجیم چل رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس فرعون نے اڈاپٹ کیا تھا یہ وہ والا فرعون نہیں ہے، یہ اس کا بیٹا ہے جس کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ زمین پر غلبہ رکھتا تھا، کسی حد پر رکنے والا نہیں، یعنی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلا جاتا تھا، جو ہم نے دیکھا بھی کہ کس طرح سے اس نے فوراً سے حکم صادر کیا کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر دو اور عورتوں کو زندہ رہنے دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے۔ لیکن یہ ہے کہ لوگ کیونکہ ڈر جاتے ہیں، ان کو کیا ڈر ہوتا ہے کہ دنیا ان کے اوپر تنگ ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر صرف چند نوجوان لوگ ہی ایمان لائے، کیونکہ نوجوان جو جوان خون ہوتا ہے نا، وہ انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں یہ لوگ، اور پھر یہ رسک لے سکتے ہیں، رسک لینا بھی چاہتے ہیں۔ لیکن جو بزرگ تھے وہ نہیں مانے، کیوں؟ ان کو ڈر تھا فرعون کا بھی اور ان لوگوں کا بھی جو فرعون کے تابع تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فقالوا علی اللہ توکلنا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لوگوں اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے رب، کیا دعا ہے یہ؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، آیت نمبر 86۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔
یعنی فتنہ نہ بنا کا مطلب کیا ہے کہ کہیں ان کے عذاب سے بچا، ظالم قوم کے عذاب سے بچا، ان کے آگے ہمیں تختہ مشق بننے سے بچا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ہاتھوں وہ ہمیں پکڑ لیں اور وہ ہم پہ ظلم و ستم کریں، اور کہیں یہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم کوئی ثابت قدم نہ رہ سکیں، اور پھر باقی کے لوگ دیکھ کر ہماری حالت دیکھ کر دین سے پھر جائیں۔ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ یعنی مصر میں کیونکہ حکومت مصریوں کی حکومت تو بہت پرتشدد حکومت تھی بنی اسرائیل کے اوپر تو خاص طور پر، اور بنی اسرائیل کے اندر خود بھی غلام رہنے کی حیثیت سے اور جس طریقے کی لائف سٹائل وہ گزارے تھے، ان کے اندر ایک ذوف ایمانی کی کیفیت آ گئی تھی۔ تو اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب نماز کا جو نظام ہے وہ دوبارہ سے قائم کرو، اور کیونکہ کوئی مسجد تو تعمیر نہیں کر سکتے تھے وہ فرعون کے دور کے اندر، تو کچھ مکان لے لو اور ان کو مسجد کا درجہ دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے، ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ جو بالکل آخری زمانہ تھا نا، اس زمانے کی دعا ہے کہ جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے نکلنے والے تھے، یہ تب کی تھی انہوں نے کہ پے در پے وہ اپنی نشانیاں دکھا رہے تھے، پھر قوموں کے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے تھے، ہر ایک نے جان بھی لیا تھا کہ حقیقت کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ہٹ درمی پر جمے ہوئے تھے۔ اس موقع پر یہ ایک بد دعا ہے جو نبی کرتے ہیں، اور یہ بد دعا وہی ہوتی ہے جو پھر عذاب لانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں نے تم دونوں کی دعا قبول کی۔ دونوں کون؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ ثابت قدم رہو، ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ تو اہل ایمان کے لیے کیا سبق ہے کہ ایمان کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار کر لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ یعنی اس وقت وہ ایمان لے آیا فرعون، کس وقت؟ جب وہ ڈوبنے لگا، یعنی موت سامنے نظر آ گئی۔ حالانکہ جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے شامل تھا۔ اب ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، تو نشان عبرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو محفوظ کر دیا، لیکن اس سے پہلے دیکھیں وہ ایمان تو لے آیا تھا، مگر جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں اور انسان کو پتہ چل جائے کہ اب وہ مرنے والا ہے، اب اس کو اس وقت تو حقیقت نظر آ جاتی ہے، اس وقت اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور نہ ہی کوئی کسی گناہگار کا اس ٹائم کے اوپر توبہ کرنا اس کو ایمان اس کے اوپر دیتا ہے، افاقہ دیتا ہے۔ تو قیامت کی جو نشانیاں، حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ لوگوں کو ان کا ایمان فائدہ نہ دے گا جب تک کہ وہ تین چیزیں دیکھ لیں، ایک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، پھر دجال کا خروج ہو جائے، اور ایک دابت الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے کلام کرے گا۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے۔ پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ تو ایک خطرناک بات ہے کہ دین تو لوگوں کو ایک رسی میں باندھ دیتا ہے، اور اگر دین میں اختلاف ہونا تو اس کا مطلب ہے کہ دین کے اندر پھر ذاتی مفادات ایڈ ہو چکے ہیں، اور ان ذاتی مفادات کی بنا پر ایک دوسرے سے اختلاف کیا جا رہا ہے، ورنہ اصل دین کو فالو کرے تو کوئی کسی کا اختلاف نہیں کر سکتا۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، آیت نمبر 94۔ اب اگر تمہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے، اب اگر تمہیں اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ پہلے سے کتاب کون پڑھ رہے تھے؟ یہود و نصارہ، ان کی تورات پڑھ رہے تھے۔ اور یہ جو یہ اس طرح کی جو خطابات کیے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو
اس میں مراد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سنوانا مقصود ہوتا ہے، لیکن کیونکہ مکی صورتیں ہیں تو اس میں خطاب زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہوگا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ان کے بعد خطاب باقی سب لوگوں سے ہے۔ پھر واقعہ یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں نہ ہو۔ اور یعنی پھر یہ بات دوسروں کو ہی سنوائی جا رہی ہے، ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول سچ آ گیا، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے، وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لے۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ عذاب کا ارادہ کر لیتے ہیں کسی بھی قوم کے لیے تو پھر وہ اس فیصلے کو ٹالا نہیں کرتے، اور پھر کیا ہوتا ہے جیسے ہی عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے نبی کو انفارم کر دیا جاتا ہے، اور نبی پہلے بلکہ انفارم کرتا ہے اپنی قوم کو کہ تم پہ عذاب آنے والا ہے، لیکن لوگ پھر بھی نہیں مانتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نبی کو بتاتا ہے اور پھر نبی کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ تم نے کس ٹائم پہ نکلنا ہے وہاں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اور اہل ایمان کو بچاتا ہے عذاب سے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا حضرت یونس علیہ السلام کے کیس میں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اطلاع دی کہ تم پہ عذاب جو ہے وہ واجب ہو چکا ہے، وہ آنے والا ہے، خود بستی سے نکل گئے۔ اب یہاں پہ انہوں نے نا اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی کی، کیونکہ یہ نبی کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنے علاقے کو یا اپنی بستی کو چھوڑے۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام نے ایسا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت مدینہ ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کا، کیونکہ بہت سارے اہل ایمان تو ہجرت کر چکے تھے مدینہ، لیکن رسول اللہ انتظار کر رہے تھے کہ جب اللہ کا حکم آئے گا میں تبھی نکلوں گا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبھی نکلے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اب کیا ہوا کہ اب کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، اور جو غلطی انہوں نے غیرت ایمانی میں ہی آ کے کی، کوئی اس اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا ان کا، لیکن کیونکہ یہ ان کی وہ منصب کے اس کے پروٹوکول کے خلاف تھی، یہ خطا ان سے ہو گئی۔ اب اس خطا کا بینیفٹ ان کی قوم کو کیسے ہوا؟ اب جب قوم کے اوپر عذاب کے آثار آئے نا تو ان کو یاد آیا کہ او یونس تو یہ کہہ رہا تھا، اس کا مطلب ہے یونس تو اللہ کا سچا نبی تھا۔ اب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کیا، حضرت یونس علیہ السلام ان کو ملے نہیں۔ پوری قوم نے اتنا گڑ گڑا کے توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ڈال دیا ان کے اوپر سے، اور جیسے یہاں پہ ہے کہ دنیا کی زندگی سے رسوائی کا عذاب ڈال دیا اور مہلت دے دی، یعنی جتنی ان کی نارمل لائف ان لوگوں نے جینی تھی اس کی طرف وہ واپس بھیج دیے گئے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، آیت نمبر 99۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، مگر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ کون سی گندگی؟ شرک کی، کفر کی، جہالت کی گندگی۔ تو عقل سے کیوں نہیں کام لیا؟ اللہ تعالیٰ نے عقل دی، اللہ تعالیٰ نے سینس آرگنز دیے، یوز کرو اس کو اور اپنی سوچ سے کام لو۔ ان سے کہو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ یعنی اہل مکہ کی اب بات ہو رہی ہے کہ ان سے کہو کہ یہ بھی دیکھ لیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، کیا یہ چاہتے ہیں کہ وہی جو پچھلی قوموں کے اوپر عذاب آئے ان کے اوپر بھی وہ آئے؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں، اور آگے بھی جا کے ہم کیونکہ انبیاء اور رسول تو آتے ہی رہیں گے آگے مکی صورتوں میں، تو یہ ضرور ہوتا ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اور اپنے رسولوں کو کس طرح سے بچایا۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، آیت نمبر 104۔ اے نبی کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ یہ نہیں کہا تمہاری جان ہے، کیونکہ موت وہ چیز ہے نا جو ایک حقیقت بھی ہے، ہر ایک کو آنی ہے،
اور وہ کس کے قبضے میں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، وہ جب چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنا ٹھیک ٹھیک اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے۔ یہ یہاں پہ جو اس کے الفاظ ہیں اس آیت کے، وہ اس میں یہ ہے کہ اقیم وجہ کا لدین حنیفہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنا چہرہ جما دے، یعنی اپنا رخ ایک ہی طرف کر دے، اس میں کوئی ایسا نہ ہو کہ کسی طرح کی کوئی کنفیوژن ہو، چہرہ کبھی دائیں یا بائیں جا رہا ہو، کبھی آگے پیچھے ہو رہا ہو، نہیں، بلکہ ایک ناک کی سیدھ پر اسی راستے پر نظریں جمائے رکھو جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے چلنے کا، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں یہ والی چیز اگر ہم سمجھ لیں تو ساری کی ساری فکریں ہی ختم کر دیتی ہے نا۔ یہ آیت جو ہے نا، آیت نمبر 107، اس کو بلکہ یاد ہی کر لینا چاہیے کہ یہ انسان کی ہر طرح کی فکر کو دور کر دیتی ہے۔ ہمیں بڑے اندیشے رہتے ہیں، کل کیا ہوگا، پتہ نہیں جاب کا دن کیسا ہوگا، پتہ نہیں واپس آئیں گے کہ ٹریفک کیسی ملے گی، اور پھر گھر کے حالات بھی کئی دفعہ آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں، باقی بھی بہت ساری ٹینشنز چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر یہ چیز ہمارے مائنڈ میں آ جائے کہ اگر اللہ نے مصیبت ہی میرے ذمے، میری قسمت میں لکھ دی ہے اور وہ آنی ہے میرے اوپر، تو کون ٹال سکتا ہے اس کو؟ کوئی بھی نہیں ٹال سکتا، میں جو مرضی کروں۔ اور اگر کوئی بھلائی لکھ دی ہے تو اس کو بھی کوئی نہیں پھیر سکتا، تو پھر بس انسان کیئر فری ہو جاتا ہے اس کے بعد۔ اور یہی تو پھر ایمان ہے، اور ایمان لیڈس ٹو توکل، تو یہی توکل ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ اے محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کی ہدایت اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔ یعنی مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، میں نے تو اپنا کام کر دیا اور سنسیریٹی کے ساتھ کیا، اب تمہاری مرضی ہے آگے۔ تو ہدایت آ گئی ہے تمہارے پاس، اب تمہاری مرضی ہے۔ جیسے آپ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے سورت کا سٹارٹ ہوا تھا، اختتام بھی اسی طرح کے اوپر ہی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو دونوں راستے واضح کر دیے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے تم کون سا راستہ چنتے ہو۔ لیکن راستہ چننے کے لیے تم نے کرنا کیا ہے کہ تم نے اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے، اپنے دل کا، اپنی کانوں کا اور اپنی آنکھوں کا استعمال کرنا ہے، اور پیروی نہیں کرنی، کیونکہ اگر تم پیروی کرو گے تو کیا ہوگا؟ وہی بار بار ایک بات آ رہی ہے، شرک کی، وہی ہوگا نا۔ پھر اللہ کے ساتھ اور ہستیاں آ جائیں گی جن کے اوپر ڈیپینڈ کیا جائے گا، اور جس کے اوپر بھی اللہ سے زیادہ اگر ڈیپینڈنسی کسی اور چیز کے اوپر ہے تو وہی چیز شرک کے اندر آ رہی ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ صبر کی بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جاتی ہے، مکی صورتوں میں تو یہ بہت زیادہ چیز ہے۔ تو یہ ہم دیکھیں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین کرتے ہیں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ کہ صبر کے پھر معنی ہے کیا۔ مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ جی، سورت ہود جیسے کہ پہلے بات ہوئی تھی کہ اس کی وہ نسبت ہے سورہ یونس کے ساتھ، جوڑے والی مناسبت ہے، اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ ایمان کی دعوت ہی ہے، ایام اللہ کی بات بھی ہوگی، اور یہ ہے کہ انبیاء اور رسل بھی آئیں گے اس کے اندر۔ یہ اس صورت کے اوپر بھی اگر ہم غور کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بالکل آخری زمانے کی صورت ہے، کیونکہ اس میں تنبیہ کا انداز جو ہے وہ کافی سخت ہے۔
ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہودا و اخواتہا، مجھ کو سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زمانہ کتنا سخت ہوگا کہ جب ایک طرف کفار قریش جو ہیں وہ اپنے تمام ہتھ کنڈوں کے ساتھ دین کی دعوت کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار تنبیہات نازل ہو رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اس بات کا خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی جو مہلت ہے وہ ختم ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس کے مضامین پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، کہ ایک تو یہ ہے کہ پیغمبر پر ایمان لاؤ اور شرک نہ کرو اور اپنی آخرت کو بچانے کا انتظام کرو۔ پھر یہ کہ سمجھانے کا انداز بھی ہے اس کے اندر کہ جس دنیا کی محبت میں تم جو ہو وہ رسول کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو، تو ایسی بہت ساری قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے دنیا سے ہی محبت کی اور رسول کی دعوت کو ٹھکرایا، تو ان کا کیا انجام ہوا۔ تو ایک تنبیہ بھی ہے ساتھ میں کہ عذاب کی جلدی مانگ رہے ہو، عذاب کی جلدی نہ کرو، جب وہ تمہارے پاس آ جائے گا پھر تمہارے پاس کوئی مہلت نہیں بچے گی، جو مہلت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ وہی انداز ہے تقریباً جیسا کہ سورہ یونس کا تھا، وہ بھی الف لام را سے ہی سٹارٹ ہوئی تھی، اور کتاب کا ذکر تھا وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی ویسے ہی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں۔ فرمان کس معنوں میں آیا ہے؟ ان کی کتاب کے معنوں میں۔ ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی۔ توحید کی دعوت ہے سب سے پہلے، کہ کتاب میں کیا ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو۔ میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا ہوں اور بشارت بھی دینے والا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیے، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور نبی کے یہی دو کام ہیں کہ وہ نذیر اور بشیر بنا کے بھیجے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اسی کی بات ہو رہی ہے کہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں۔ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اسی کی طرف پلٹ آؤ، وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا، یعنی دنیا کے اندر، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ یعنی جو شخص اخلاق میں جتنا، یعنی اعمال میں جتنا آگے بڑھے گا یا اپنی اخلاقی لیول کو جتنا بلند کرے گا، اللہ تعالیٰ خود یعنی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی طرح سے اس کو بلندی کی طرف، بڑے درجے کی طرف لے کر جائیں گے۔ اور جو شخص بھی سیرت و کردار سے اپنے آپ کو ثابت کرے گا کہ وہ کسی ریوارڈ کا مستحق ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو وہ ریوارڈ دیں گے، ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک عذاب کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ یعنی کیا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب چونکہ وہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دے رہے تھے، اب لوگ کیا کرتے تھے کہ جیسے ہی دور سے دیکھتے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو فوراً اپنا راستہ بدل لیتے تھے، یا اپنے آپ کو کہتے ہیں کائنڈ آف کور کر لیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھے نہ اور نہ ہی ہم سے بات کریں۔ تو یہ حالت ہو گئی تھی ان کی۔ خبردار، جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو ان کے سینوں میں ہے۔ تو مطلب کہ اس طرح سے کچھ فائدہ تو نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سے تو تم نہیں چھپ سکتے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کا نمائندہ رسول تمہارے سامنے موجود ہے جو اللہ ہی کا کام کر رہا ہے۔ تو اگر تم اس طرح کا رویہ شو کرو گے تو تمہاری ہر طرح کی حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ہمارا ختم ہو گیا ہے الحمدللہ 11واں پارہ۔ سورۃ ہود جاری ہے، انشاءاللہ کل سورۃ ہود کے بعد پھر سورہ یوسف کا مطالعہ کریں گے۔ اور جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دو صورتیں تو جوڑے کی صورت میں تھی، پھر سورہ یوسف جو آئے گی وہ اس کی ایک جداگانہ حیثیت ہوگی۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کے ساتھ صحیح طریقے سے جڑنے کی اور اس سے صحیح معنوں میں ہدایت اخذ کرنے کی اور اس ہدایت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور جو بھی ہم تھوڑی نیکی کرتے ہیں یا زیادہ
اس کو ہم سے قبول کر لے اپنی رحمت کی بنا پر. آمین. سبحانک اللہ و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.